रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियां मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन गए कि जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पे जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। सुकूते सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम अजाब होगा। आपका अपना प्रोग्राम आपके अपने चैनल एजीएन पर बात क्या है, आपके अपने ही मेज़बान अल्ताफ सुमरो के साथ सभी को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे पास मौजू बहुत आम है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से और आए दिन जो आफात आ रही हैं उनके हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर असरात, इनके हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक्सपर्ट मौजूद हैं। सरदार आसिफ अली सियाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम और स्टूडियोज़ में इंजीनियर ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब। मैं सबसे पहले आप दोनों शख्सियात को प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपका तारुफ और आपकी शख्सियत जो है वो काफ़ी एक हाई प्रोफाइल के हैं और हमारे देखने वालों के लिए आप अपनी ज़बानी अगर तारुफ करवा दें। सरदार आसिफ अली सियाल साहब। जी थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। और पैनल का शुक्रिया और चैनल का शुक्रिया और अल्ताफ सुमरो साहब का शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। तो सरदार आसिफ अली सियाल बंदा नचीज़ को कहते हैं, सीखने वालों में से हूँ और 1992 से स्टिल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज लॉ पॉलिसी जो है उसको बनाने में और एक्सपर्टीज़ में कंट्रीब्यूशन करने में मसरूफ़ हैं और जस्ट आई एम स्ट्राइविंग फॉर द क्लाइमेट जस्टिस। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ ज़फ़र इकबाल भट्टू हैं। आप न सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इनका इन्फ्लुएंस जो है वो वाटर रिसोर्सेज के हवाले से है। जब इस हवाले से कोई बात नहीं होती तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा तवना आवाज़ जो है वो इंजीनियर ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब की थी। आप सिविल इंजीनियर हैं, मास्टर्स किया है वाटर रिसोर्सेज के अंदर हॉलैंड से। 28 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बतौर कंसल्टिंग इंजीनियर इन वाटर रिसोर्सेज काम कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। बाकी मज़ीद अपना तारुफ आप ख़ुद करवाएंगे। जी मैं वाटर रिसोर्सेज कंसल्टिंग इंजीनियर हूँ और पिछले 28 साल से मैं वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और आपको पता ही है कि वाटर और एनवायरनमेंट जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो इस सिलसिले में कोलालमपुर के ड्रेनेज मास्टर प्लान उस पर काफ़ी अच्छा मैंने काम किया है। रिवर नाइल पे अफ्रीका में वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। पाकिस्तान में जो ड्राउट हिट एरियाज़ हैं, ख़ुसूसन बलूचिस्तान प्रोविंस और हमारा केपी में फाटा का रीजन, इसमें स्मॉल डैम्स पे बहुत काम किया है और पोटोहार रीजन इसके स्मॉल डैम्स पे। तो ओवरऑल वाटर सेक्टर में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल सरदार आसिफ अली सियाल साहब आपसे है, चूँकि आप हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं, पॉलिसियाँ बनाने और उनको ख़त्म करने में भी आप कहीं ना कहीं आपका नाम भी साथ में शामिल होता है। तो एक पत्थर भर दुकानें शीशा घर से शुरू करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की जो इस्तिलाह है माहौलियाती तब्दीली की, पहले तो इसका हमें मतलब समझाएं और ये भी बताएं कि ये कब वजूद में आई। जी आपका शुक्रिया, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये जो एजुकेशन है और आगाही के लिहाज से सबसे पहले तो हमें इसका सवाल का जवाब जो है वो मालूम करना बड़ा ज़रूरी है। ये 1980s की बात है जी, कि जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग दोनों इस्तिलाहात जो हैं वो आम पब्लिक के जो मौजू है उसका हिस्सा बनी और इसमें जब मौसमियाती तब्दीलियों के असरात रूनुमा होने शुरू हुए तो लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू की। और अब इसमें अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा इसको एलेबरेट करते हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ किसे कहते हैं? जी मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो एक दिन में नहीं होती। मौसमियाती तब्दीली से मुराद ये है कि ये जो कुदरत का निज़ाम है और जो नेचुरल इक्विलिब्रियम है उसमें जो डिस्टर्बेंस है, जो एक कन्वेंशनल टाइप हमारा एक पैटर्न है जिसमें क्रॉप्स का पैटर्न है, उसके बाद बारिशों का पैटर्न है, उसके बाद हमारी ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो हमारा जो ज़मीन है, ज़मीन का जो मौसमियाती निज़ाम है वो अपनी डगर से हट कर और उसमें जब अनसर्टन क्लाइमेटिक ट्रेंड्स जो हैं जब वो नमूदार होते हैं तो उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं कि ये आबो हवा में तब्दीली है। और आबो हवा में जो तब्दीली है उसके जो हैं वो मुख्तलिफ जो हैं वो अवामिल हैं
اور ان عوامل کے لحاظ سے ہماری یہ تھا کہ جب یورپ میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو وہاں کا جو انڈسٹریل جو ریولوشن آیا تو بے تحاشا جو ہے وہاں پر پھر جو ہے پروڈکشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایمیشنز اور ایفلوئنٹس جو ہیں ان کا اخراج ہوا. اور ایک وقت آیا جب 1980s میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1980s تک کا یہ وقت تھا کہ جب اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ پھر نمودار ہونا شروع ہو گئے, اور اس کے بعد پھر عام لوگوں کی جو ڈسکشن ہے اس میں پھر یہ چیز جو ہے موضوع سخن ہونا شروع ہوگی کہ یہ جو ماحول میں تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ پہلے جو ہے وہ بارشیں اس موسم میں ہوتی تھیں, وہ مختلف پرووربس تھیں. اور سردار صاحب آپ نے ایمیشنز کی اور ایفلوئنس کی بات کی, تو میں انجینئر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا کیا کنیکشن ہے آپس میں, یہ کہاں پہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور ایمیشنز کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی, جو ہماری زمین ہے اس کا ایک نیچرل ماحول ہے, اور اس میں سن لائٹ بھی آتی ہے, کچھ ریفلیکٹ ہوتی ہے, ریفریکٹ ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے. لیکن جو انسانی اس میں چیزیں ہیں, جیسے انڈسٹریلائزیشن کی بات کی ایڈوکیٹ صاحب نے, اس کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھنے سے اور بھی بہت ساری چیزیں, کاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے, آپ کی ٹرانسپورٹ کی تعداد بڑھ رہی ہے, تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ مینلی جس کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز, اور بھی بہت سی ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ہارمفل ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. تو ان کا ایمیشن بڑھنے سے جو قدرتی ایک توازن ہے ہمارے اس زمین کے ماحول کا, وہ ڈسٹرب ہوا, اور اس سے کیا ہوا کہ جو درجہ حرارت ہے اوور آل وہ ایک انکریز ہونا شروع ہوا. اور درجہ حرارت کے انکریز ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے ہم گلیشیئرز ہیں ہمارے, وہ میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, ہمارے جو سمندر ہے ان کی سطح بلند ہونا شروع ہو گیا ہے, جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آنا شروع ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیٹرن ہے ویدر پیٹرن یہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. جس طرح پہلے ایک سیٹ پیٹرن ہوتا تھا, بارشوں کا موسم ہوتا تھا, گرمیوں کا, سردیوں کا, تو اس میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی جو ایک نیچرل سیٹ پیٹرن تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی کہ سردی ہے تو بہت شدید سردی پڑنا شروع ہو گئی ہے, اور گرمی ہے تو درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو گیا ہے, اور ان کا سائیکل جو ہے وہ مطلب فریکوینسی وہ بڑھنا شروع ہو گئی. تو یہ قدرتی جو ایک پیٹرن تھا اس کو چینج کر دیا ہیومن انٹرونشنز نے. تو اس وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ الٹیمیٹلی اس نے انوائرمنٹ کو ہمارے کو چینج کرنا شروع کر دیا. اچھا وٹو صاحب, آپ نے بات کی یہاں پہ کاربن ایمیشنز کی, کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایمیشنز کی, تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا جو قدرتی آفات آ رہی ہیں بارش کی صورت میں, سیلاب کی صورت میں, یا اس دفعہ تو بجلی گرنے سے بہت ساری اموات بھی ہوئی ہیں, ان سے جو جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں, جبکہ دوسری طرف سے انٹرنیشنل رپورٹس میں یہ آیا ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں ہی شامل نہیں جو بہت زیادہ کاربن ایمیشن کرتے ہیں. تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں پاکستان تو نمبر 1 ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں میں, جو سب سے شدید متاثرہ ملک ہے, لیکن اس کی کنٹریبیوشن دیکھیں ٹورڈز کلائمیٹ چینج یا گرین ہاؤس گیس ایمیشن کے طور پہ تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو کسی بھی جرم میں ملوث بھی نہیں تھے, شامل بھی نہیں تھے, لیکن سب سے کڑی سزا جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے. جی, پاکستان کا اس کی گرین ہاؤس گیس ایمیشن میں کوئی رول نہیں ہے, لیکن اس سے اثرات سب سے زیادہ ہم جھیل رہے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں یہ ایک جغرافیائی لوکیشن ہے ہماری, لیکن جو انوائرمنٹ ہے, جو ویدر ہے, جو ہمارا کلائمیٹ ہے, اس کی کوئی جیوگرافیکل باؤنڈریز نہیں ہے, وہ شیئرڈ ہے, وہ پوری دنیا کے انسانوں کا شیئرڈ ہے, اور یہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. جو گلوبل سفیئر ہے وہ تو ایک ہی ہے, وہ ایک ہے, وہ پورا ایٹماسفیئر ایک ہے, تو اس میں کسی ایک جگہ پہ ہونے والی چیز کسی دوسری جگہ کو افیکٹ کر سکتی ہے. تو ابھی جو سیال صاحب کہہ رہے تھے کہ پیچھے جو جنگیں ہوتی رہیں اور انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے, اور ان کی وجہ سے جو کا گرین ہاؤس گیسز کا بیلنس میں جو ایک تبدیلی آئی, بڑی تیزی سے تبدیلی آئی, تو وہ اس نے پوری دنیا کو امپیکٹ کرنا ہے. تو ظاہر ہے اس کے جو ممالک ذمہ دار ہیں ان پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ممالک اس کے شکار ہیں وہ آئیں, ان کی مدد کریں, ان کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ تاکہ ان چیزوں کے شکار ہونے سے بچیں. اچھا سردار صاحب, جن لوگوں نے انڈسٹریلائزیشن کی ہے, جن کی انڈسٹریل ایمیشن بہت زیادہ ہے, اور وہاں پہ جو موسمیاتی تبدیلیاں وہ اتنا متاثر نہیں کر رہی, پاکستان اس کا کیوں شکار ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ ٹیکنیکل سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ پالیسی لیول پر اگر پاکستان متاثر ہو رہا ہے جبکہ پاکستان کا ایمیشن میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے, تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے.
جی، سب سے پہلا جو آپ کا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک پرنسپل ہے سائنٹیفک، جب آپ نے بات کی ہے تو اس کے اوپر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جن کو ہم نارتھ بولتے ہیں، ایمیشنز، اور وہ انڈسٹریل کنٹریز ہیں اور ان کا جو ایمیشنز جو ہے اس کا میگنیٹیوڈ ہے دیٹ از ویری ہائی. ہم تو جو ہے بالکل ایک زراعت والے ملک ہیں اور وہ بھی ہم غریب ملک ہیں. ہماری تو معیشت جو ہے وہ اور معاشی جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ انتہائی جو ہے وہ غریب ہے. تو اس کے بعد یہ ہے دوسری جغرافی ہماری جو اس میں حیثیت ہے. اس میں جو آپ نے کویسچن فرمایا اس میں یہ ہے کہ ایک ہمارا پرنسپل ہے سائنٹیفک کہ فرام کنسنٹریشن جو ہے فرام ہائی کنسنٹریشن ٹو لو کنسنٹریشن. اب یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو انڈسٹریل کنٹریز ہیں، ان کی جو ایمیشنز ہیں، جس طریقے سے وٹو صاحب نے فرمایا ہے کہ اوپر ہمارے جو ہیں کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں، اوپر کوئی جو ہیں بارڈرز نہیں ہیں، تو آب و ہوا جو ہے ہمارا اس میں جو ہے وہ تمام جو ہیں ان کا بالکل جو ان کی ٹریولنگ ہے وہ بغیر کسی ایمبارگو کے ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو پیدا کر رہے ہیں، جو ایمیشنز کو جو ہے جنریٹ کر رہے ہیں، ان کی جو ایمیشنز ہیں وہ ہائی کنسنٹریشن سے ان کی طرف کر رہے ہیں جس کی ایمیشنز ہی نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارا وصف ہی ہمارے آڑے آیا کہ ہم جو ہیں ہم اس میں کنٹریبیوشن بھی نہیں رکھتے، اس کے باوجود ہم افیکٹ. اچھا سردار صاحب، یہاں پہ ایک بہت خطرناک بات مجھے پتہ چلی ہے آپ کی باتوں سے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں گرین انرجی کی، ایکو فرینڈلی سسٹمز کی اور پلانٹیشن کی، ماحول کو صاف کرنے کی، فطرت سے ہم آہنگ ہونے کی. اس کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ ہم کلائمیٹ کو یا اپنے پاکستان کے انوائرمنٹ کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے اتنی تیزی سے ادھر سے یہ ایمیشنز جو ہے پاکستان کا رخ کریں گی. جی، یہ دیکھیں کہ اس کے لحاظ سے جو ہے ابھی جو سنگینی ہے اس کا جو ہمارے ارباب و اقتدار و اختیار ہیں، ارباب اقتدار و اختیار ہیں، یہ جو ہے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہے کہ جب افیکٹڈ ہو گئے نا تو کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جو ہے حاکم ہے یا یہ عام آدمی ہے. اور اس سلسلے میں جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو گلوبل جو وارمنگ کی بات کی گئی ہے کہ یہ اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہے کہ اب وہ جو ہمارے ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو کہ ہمارے کولڈ کنٹریز ہیں، جو کہ ہمارے سرد ممالک ہیں، وہاں پر دیکھیں کہ ایمیشنز جو ہے اس کی کنسنٹریشن نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کنٹرول کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو اس کی جو سیویریٹی ہے اور موسم کی جو شدت ہے وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اب اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ جو ان کی ایمیشنز ہیں اس میں یہاں پر کوپ جو ہے پالیسی کی بات کریں گے چونکہ آپ پالیسی میکرز کے ساتھ رہے ہیں، حصہ بھی رہے ہیں. یہی ٹیکنیکل سوال میں انجینئر ظفر اقبال بھٹو صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اب ہم بات کرتے ہیں کنسنٹریشن سے کہ ہائی کنسنٹریشن اور سیچوریشن سے لو سیچوریشن کی طرف جو ایمیشنز ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں، اور ہمارے گلوبل سفیر کے اندر تو کوئی باؤنڈریز موجود ہی نہیں کہ ان کو روکا جا سکے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی فضا کو جتنا ہم صاف کریں گے، جتنا پیور کریں گے، دوسری طرف سے جو سیچوریشن ہے وہ لو سیچوریشن کی طرف، لو سائڈ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس کو کیسے روکیں گے؟ اس پہ ایک بند کیسے باندھیں گے؟ ہم تو جتنے درخت لگا لیں اور گرین انرجی پہ منتقل ہو جائیں، زیرو ایمیشن پہ آ جائیں، تو پھر اس سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر زیادہ خطرہ ہو جائے گا. دیکھیں، یہ تو ایک اوور آل شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. ہر بندہ یا ہر ملک اگر یہ سوچ کے کام کرنا چھوڑ دے تو پھر اوور آل سچویشن اور ورس ہوگی. نہیں، کام تو ہم کریں گے اور کر رہے ہیں. اس پہ جو پاکستان کی ایک لوکیشن ہے، بڑی امپورٹنٹ لوکیشن ہے، اس میں 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ جو ہے بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو ہماری جیوگرافک لوکیشن ہے. یہ ایک ایسا ایریا ہے، ہمارا جو ناردرن ایریاز ہیں کہ جس کو ورلڈ کا 3rd پول کہا جاتا ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گلیشیئرز ہیں. تو تھوڑا سا بھی ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو گلیشیئر پگھلنا شروع ہو جائیں تو اس سے یہ جو گلیشیئر میلٹ اور مڈ فلو اور ڈیبریز فلو اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. تو ادروائز ہمارے ساتھ افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، دوسرے ممالک بھی ہیں، لیکن ادھر چونکہ گلیشیئرز اور ان کو یہ ایشوز نہیں ہیں تو ایک یہ فینومینا بھی ہے. نمبر 2، جو ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں اور ہماری معیشت کا دار و مدار بھی ایگریکلچر پہ ہے، اور ہم 90-95% جو واٹر ہے وہ ایگریکلچر کے لیے یوز کرتے ہیں. ایگریکلچر کی جو فصلیں گرو کرنے کے لیے ان کا اپنا ایک کراپنگ پیٹرن ہوتا ہے، ایک ویدر پیٹرن ہوتا ہے. اس میں جو بھی چینج آتی ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر، چاہے وہ چینج پانی میں آئے، چاہے وہ چینج ویدر میں آئے، وہ ہماری کراپس کو امپیکٹ کرتی ہے اور الٹیمیٹلی ہماری اکانومی اور ہمارے لوگوں کو امپیکٹ کرتی ہے. تیسری چیز ہماری آبادی ہے. ہماری آبادی
ان پلانڈ طریقے سے بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے جنگلات کی جو ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں ٹمبر مافیا اور باقی چیزیں بھی انوالو ہیں، لیکن ظاہر ہے جو ہم صاف کر رہے ہیں، آبادی بھی بڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ، تو ہم اپنی جنگلات کو صاف کر کے وہاں پہ دکانیں بنا رہے ہیں، وہاں پہ آبادیاں بڑھ رہی ہیں. اسی طرح جو ہمارے میدانی علاقے ہیں جو کہ اچھا وردو صاحب، ہم اس بات کی تو حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ جو زرخیز زرعی زمینیں ہیں ان کو کالونیز اور کنکریٹ کے جنگل میں نہ بدلا جائے، اس کے لیے کوئی اسٹرانگ پالیسی ایسی ہو جس کو توڑنا ناممکن ہو. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں، جیسے کراچی ہے یا اب لاہور کی بات کریں، ہم لاہور کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، باغوں کا شہر جسے کہا جاتا ہے. اس کی جو آؤٹ گروتھ ہے، اس کی جو سیٹلائٹ ٹاؤنز ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لاہور قصور کے ساتھ مکس ہو چکا ہے، ادھر سے گجرانوالہ کے ساتھ لگ رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ آگے جا کے پتوں کی کو ٹچ کرنا شروع ہو گیا ہے. تو اس کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ولنریبل کنڈیشن میں ہیں. تو کیا نئے شہر نہیں بسانے چاہیے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں پالیسیز سے. جی، ان چیزوں کو پالیسیز ہی کنٹرول کرتی ہیں. اب ظاہر ہے آبادی اور آبادی کی پروجیکشن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ پورے محکمے بیٹھے ہوئے ہیں، پلاننگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتی ہیں کہ اتنے اگلے 5 10 20 سالوں میں آبادی کہاں جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے رولز ریگولیشن متعارف کروانی چاہیے کہ جو ہاریزونٹل گروتھ کی بجائے ورٹیکل گروتھ کو جو انسینٹیو دیں، اس کو پروجیکٹ کریں. ہمارے ہاں ابھی تک اس چیز کی بجائے ہاریزونٹل گروتھ ہی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر لینڈز اور یہ ساری چیزیں ضائع ہو رہی ہیں. لینڈ پلاننگ، لینڈ زوننگ ہونی چاہیے، پورے ملک کی، پورے صوبے کی، ہر علاقے کی لینڈ زوننگ ہونی چاہیے، اور اس میں جو ایگریکلچر رچ ایریا ہے وہ لینڈز بالکل ان کو فکس کر دیا جائے کہ ان کا لینڈ یوز بالکل چینج نہیں ہو سکتا، وہ گرین ہی رہیں گی، اور دوز آر مینٹ فار ایگریکلچر. اور جو ریمیننگ ہے اربنائز لینڈ ہے، اس کے اوپر آپ جتنی بھی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، آپ ہارزونٹل کی بجائے ورٹیکل گروتھ کریں اور اپنی آبادی کو مینیج کریں. سردار صاحب، اب پالیسی پہ بات آ گئی ہے، اور بار بار چونکہ آپ حکومتوں میں رہیں تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، پاکستان میں میری معلومات کے مطابق ایک بھی نیا شہر نہیں بسایا گیا جبکہ کروڑوں میں آبادی بڑھ گئی. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا وہ تمام محکمہ جات جو حکومت نے خاص طور پر اسی کام کے لیے بنا رکھے ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں؟ جی، آپ کا یہ بڑا اچھا کویسچن ہے، اور میں اس کے اوپر جو ہے آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا ایک دو چیزوں کی طرف، جس میں ہمارا سب سے پہلے ہے مذہبی فرض. جی، یہ جو آپ نے کویسچن فرمایا کہ ہماری حکومت نے نئے شہر نہیں اپنائے، تو میں ببانگ دوحل یہ بات کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس سے انحراف کیا، اس پر عمل نہیں کیا، جس کے لیے گناہ گار ہوں گے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ فرمایا کہ آپ جو اپنے شہر ہیں ان کو ایک حد سے زیادہ مت بڑھاؤ، بلکہ اس کو نئے شہر بساؤ. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ تاکہ جو نیچرل ریسورسز ہیں، واٹر اور اس کے بعد جو ہمارا ایگریکلچر اینڈ ایٹسٹرا، وہ جو ہے وہ انڈر پریشر نہ آئے. اور یہ بات تھی کہ انہوں نے انحراف کیا. اور جب علامہ اقبال علیہ الرحمہ جب مسولینی سے ملاقات کرنے گئے تو آپ نے اس سے جب بات کی تو مسولینی نے یہ جب بات سنی تو وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑا اس بات کے اوپر کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث کوڈ کی کہ ہمارے حضور ہمارے پیغمبر جو ہیں علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ شہروں کو جو ہے ایک حد سے نہ بڑھایا جائے. اب بات یہ ہے جی کہ اقبال نے تو کہا تھا کہ اہل نظر کریں گے تازہ بستیاں آباد، میری نظر نہیں سوئے کوفہ و بغداد. تو تازہ بستیاں تو آباد نہیں ہوئی. اس لحاظ سے اب یہ ہے کہ وہ سارے محکمہ جات اور وہ سارے آنسریبل ہیں کہ جو پالیسی میکنگ میں جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں. اس میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اربنائزیشن ہے. اربنائزیشن کی بات جو کہ اربن ڈیولپمنٹ کا یہاں پر جو ہے ایک ادارہ موجود ہے، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو نان ایشوز جو ہے اس میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، اور اٹ از لیڈنگ ٹو مس کنڈکٹ. تو اس کے لحاظ سے میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم اور یہ جو اس وقت اقتدار اور اختیار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. تو یہ جو اہل ہیں جن کے پاس آج جو بھی کہیں پر بیٹھے اقتدار اور اختیار ہے، قیامت والے دن بھی وہ اس کے جواب دہ ہیں، اور اس کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی ان کے سامنے بھی یہ آنسریبل ہیں. کیونکہ ہمارا جو کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے
اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کی پروٹیکشن، کنزرویشن، ریہیبلیٹیشن اور امپروومنٹ اور سسٹینیبل جو ہماری گڈ گورننس آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے وہ سردار اس لحاظ صاحب، سے ماضی کریں میں کہ اور آج سفارتی سطح پر اپنا یہ ماحولیاتی تبدیلی کا موقف اور اس کے اثرات جو پاکستان جھیل رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جی اس ہم نے اپنا موقف کہیں رکھا، ہم نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کچھ تعاون کیا گیا ان ملکوں کی طرف سے یا ان تنظیموں کی طرف سے؟ جی اس سلسلے میں بات یہ ہے جی کہ چونکہ ہمارا جو ہے ہم وی آر ویری مچ competent to formulate laws, rules, regulations, policies, but unfortunately very poor in implementation. ہمارے پاس جو ہے وہ ایک جو قومی جذبہ ہے اس کا فقدان ہے. اس میں یہ تھا کہ ہمارا جو کاپ ہیں یعنی کہ جو ہماری کاپ 21 جو ہے پیرس ایگریمنٹ ہوا، اس سے پہلے جو ہے ہمارا جو ہے وہ کیوٹو پروٹوکول تھا جس میں ایمیشنز کے کنٹرول کا 1997 میں، اور اس کے ساتھ پاکستان جو ہے اس کا سگنیٹری رہا، اس کے بعد ریکٹیفائی کیا، اور اس کے بعد جو زمانہ حال ہے اس میں 2015 میں کاپ 21 ہوئی جس میں پیرس ایگریمنٹ ہوا. پیرس ایگریمنٹ میں ہم نے INDCs جو ہیں وہ وہاں پر اپنا جمع کروایا. تو جو پاکستان کا INDC ہے اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی I was one of the author، اور اس میں جو ہے جو بنایا گیا تھا وہ اور جو سبمٹ کیا گیا ہے اس میں ڈیفرنس تھا. جو سبمٹ کیا گیا ہے وہ انکمپیٹنٹ ڈاکومنٹ سبمٹ کیا گیا، اور اس میں جو ہے مختلف جو ممالک تھے انہوں نے اپنی جو ہے انٹینڈڈ دیئر نیشنل کنٹریبیوشن کہ ہم جو کاربن ایمیشنز ہیں ان کو ہم کتنا کم کریں گے، اس میں سب نے اپنا ایک لائحہ عمل پیش کیا تھا، اور یہ پیرس میں ایگریمنٹ ہوا. اور یہ جو اس میں ناکام رہے جی اس میں ہم نے جو کیا جی اس میں پھر یہ تھا کہ 2030 تک ہمارے SDGs ہیں جی، جو 17 SDGs ہیں، اور اس کے تحت ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، اور ورلڈ نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ 1.5 ڈگری سیلسیس جو ہے ٹیمپریچر اس کو نیچے لے کے آنا ہے. اور پاکستان کی اس میں یہ بھی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اپنی جو وہیکلز ہیں ان کو ہم نے 30% جو ہے وہ ہم نے الیکٹرک پہ کرنا ہے. اچھا، ایک طرفہ تماشا اور ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو ہم فروغ دے رہے ہیں اور ان کے گول اچیومنٹ کی ہم 2030 کی بات کر رہے ہیں، جبکہ پاور سیکٹر کے اندر سلیب سسٹم کو متعارف کروا کے اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کہ گرین انرجی کو آپ استعمال نہ کریں بلکہ اس کی جگہ تھرمل انرجی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. جی اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی اور اس سے زیادہ کرائم اگینسٹ نیشن کیا ہوگا کہ یہاں پر IPPs جو ہیں ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے فاسل فیولز ہیں اس کی جو ہماری پار ہے وہ سپلائی کی جا رہی ہے، اور جو ایکسیسو فارم میں ہے اس کے باوجود جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے. اور اس کے بعد وہ جو ہم نے دو تین طریقے سے پاکستان کے ماحول کو اور پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ فاسل فیول کو ہم باہر سے خرید کر ایک تو پاکستان کی اکانومی اس میں خرچ ہو رہی ہے، دوسرا اس میں تھرمل جو پاور سیکٹر ہے اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو پیرس ایگریمنٹ ہمارا ہے اس کو ہم وائلیٹ کر رہے ہیں. جی تو اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہپوکریسی ہے، اور اس کے لحاظ سے اس وقت آپ کی وسادت سے ارباب اقتدار و اختیار کو اس بات کا جو ہے ابھی سے جو ہے نا اس پہ اوپر امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے. اگر جو ہیں وہ ڈوبیں گے یا مریں گے تو سارے اکٹھے مریں گے، کسی نے جو ہے اس کے اوپر نہیں ہونا. تو یہ جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہے اس کا ابھی سے ادراک کریں، اور اس کے بعد دیکھیں ایک طرف تو ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں کہ ہم کلین انرجی اور گرین انرجی جو ہے اس کو فروغ دینا ہے، اس کے اوپر ہم وہیکلز کو جو ہے الیکٹرک پہ لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 200 یونٹ سے اوپر 201 جو یونٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے سلیب سسٹم کر کے کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے، جو کہ بذات خود جو ہے کرائم اگینسٹ ہمارا نیشن ہے. کہ لگے گی آگ تو سبھی کے گھر جلیں گے، یہاں پہ صرف میرا مکان تھوڑی ہے. تو اگر یہاں پہ پورے پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات آتے ہیں تو جو ارباب اختیار ہیں یا تو وہ پاکستان سے نکل جائیں یا پھر ان کے گھر بھی. جی اور یہ بات میں یہ بمانگ دہل یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے، اگینسٹ دا جو آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ رائٹ ٹو لائف کی بات کرتا ہے. اور ابھی تو 9A جو ہے اس میں شامل کیا گیا جو کہ رائٹ ٹو لائف جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو لوگوں کو یہ جو انرجی ہے دیکھیں اس میں کلین انرجی ہے جس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہائیڈل ہے، اس کے بعد ہمارا سولر ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو ہے یہ جو ہے سولر ہائیڈل یہ جو ہیں ہمارے کلین انرجی ہیں جی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو ہمیں فروغ دینا ہے، نہ کہ اس کے بعد یہ ہمیں فاسل فیول کو دینا ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک جو پالیسی ہے اس میں انکنسسٹنسی ہے. بہت شکریہ سردار صاحب، بہت شکریہ. ابھی پروگرام میں بریک کا وقت ہے، بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں پاکستان پر ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات آج کا ہمارا موضوع ہے.
ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں۔